अस्सलाम वालेकुम। शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। मेहंदी की रस्म बहुत ख्वाबनाक थी। हाल में लड़का और लड़की दोनों मौजूद थे। उनका निकाह तो अभी नहीं हुआ था, इसीलिए उनकी रस्म अलहदा-अलहदा ही रखी गई थी ताकि किसी को एतराज़ न रहे। फजर की रुखसती का दिन भी आ पहुंचा। उसके ख्वाब सच हो रहे थे। वह खुद भी खूबसूरत थी और उसका दूल्हा भी लाखों में एक था। फजर के खैर ख्वाह उसके अच्छे नसीब के लिए दुआगो थे। हकीकत है और बहुत तल्ख हकीकत है कि कभी कभी खुशी का मौका भी कुछ लोगों के लिए गम का तूफान छुपाए होता है, और कभी तो दुनिया से जाने वाले पर भी लोग कलमा शुक्र अदा करते हुए पाए जाते हैं। फजर और उसके वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन फजर की एक आंटी गुस्से से खोल रही थी। बज़ाहिर वो भी बहुत बन ठन कर तकरीब से जुड़ी नज़र आ रही थी। उसका मंसूबा मुकम्मल था। उसके बेटे का रिश्ता ठुकराया गया था और वो उसे तकदीर का लिखा मानने की बजाय शैतानी रास्ते पर उतर आई थी। कहते हैं कि ज़ख्मी औरत और हाथी कभी भी अपने ऊपर ज़ख्म लगाने वाले को नहीं भूलते। इसमें कोई हकीकत है भी या नहीं, लेकिन फजर की आंटी उसे सच साबित करने जा रही थी। सबसे बढ़कर ये कि वो घर का भेदी थी, और घर का भेदी जब डसने पर आए तो घाव बड़ा गहरा होता है। औरत कमज़ोर है और आम तौर पर किसी मर्द को बेवकूफ़ बनाकर उसके कांधे पर रखकर बंदूक चलाती है। फजर की आंटी ने भी एक ऐसे बंदे का इंतखाब किया था जो उसका शनासा था, लेकिन फजर के वालिदैन उससे नावाकिफ़ थे। ड्रामे में उसका किरदार बहुत मुख्तसर लेकिन चौंका देने वाला था। फजर की आंटी ने यह ड्रामा लिखा और डायरेक्ट करना था। वो अपनी मतवक्के कामयाबी पर बहुत मसरूर थी। इंसान भूल जाता है कि एक कहानीकार हमारी ज़िंदगी के ड्रामे का भी तख्लीक़कार है, जो हर चीज़ पर कादिर है। हाल बहुत खूबसूरत था। पहले निकाह का प्रोग्राम था। मुफ्ती साहब तैयार बैठे थे, गवाहान मौजूद थे और सभी के चेहरे जगमगा रहे थे। अभी मुफ्ती साहब निकाह के लिए खुतबा देने ही वाले थे कि आंटी का मुंतखब करदा अदाकार उठ खड़ा हुआ और स्क्रिप्ट के मुताबिक डायलॉग बोलने लगा। मुफ्ती साहब, एक मसला है। सारी बारात की नज़रें उस शख्स की तरफ उठ गईं। ड्रामे का आगाज़ हो गया था। मुफ्ती साहब, निकाह के फॉर्म पर अपने ही वालिद का नाम लिखा जाता है ना? मुफ्ती साहब बोले, जी बिल्कुल। अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने वालिदैन का नाम कभी नहीं बदल सकते। उस शख्स की आवाज़ गूंजदार थी और हाल में मुकम्मल सकूत तारी था। फजर सुन भी रही थी और अनजाने खदशात से लरस भी रही थी। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि मलिक साहब ने दुल्हन के वालिद की जगह अपना नाम लिखवाया है, मलक वजाहत अली, जबकि हकीकत ये है कि मलक वजाहत तो बे औलाद हैं और दुल्हन उनकी लेपालक बेटी है। अब की बार तमाम लोगों की नज़रें मलक वजाहत अली पर जमी थी। मलक साहब की नज़रें झुक गईं। ब्राइड रूम में बैठी फजर अपने बाबा के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। खामोशी लंबी हो गई। मलक साहब, अल्लाह का हुक्म है, पूरा करना है। क्या आप ही दुल्हन के हकीकी वालिद हैं? मुफ्ती साहब मलक साहब से पूछ रहे थे। मुफ्ती साहब, फजर मेरी बेटी नहीं है। सारे मेहमान ही शिश्तर रह गए। सिर्फ आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी, एक भयानक मुस्कुराहट। फजर ने अपने बाबा का जवाब वाज़ेह तौर पर सुना था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चकरा कर गिर गई। उसकी दुनिया तारीक हो चुकी थी। वो हिकमत वाला खालिक जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बांझ बना दे। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। इंसान कमज़ोर है। वो आजमाइश पर जब पूरा नहीं उतरता तो फिर अपने नफ्स की मानता है। एक दूसरे की औलाद लेकर और देकर चाहता है कि कमी पूरी कर दे। कोई इंसान किसी को औलाद नहीं दे सकता। ऐसा कहना और करना दोनों ही दीन के ख़िलाफ़ काम है। इसी तरह मुँह बोले का तसव्वुर भी दीन में जायज़ नहीं, लेकिन जब हम ऐसा खिलाफ शरीयत कदम उठाते हैं तो हमें इसका ख़मियाज़ा भुगतना ही पड़ता है। हकीकी माँ बाप के ऊपर और मालूम पड़ने पर ले पालक पर जो असरात मुरतब होते हैं, उन्हें सोच कर ही इंसान टहल जाता है। मुआशरे में अनगिनत कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, लेकिन हम फिर भी ये गुनाह किए जाते हैं। फजर की ज़हनी हालत का अदराक कौन कर सकता है? फजर बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। उसकी आंखें खुली तो उसकी मामा उसके सरहाने खड़ी थी। फजर को सब याद आ गया।
اور اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری ماما کہاں ہیں؟ یہ تو میری ماما ہی نہیں، اس نے سوچا، اور اس کی بند آنکھوں سے بارش برسنے لگی۔ اس کی ماما نے تڑپ کر فجر کو اپنی باہوں میں بھر لیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ فجر کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ انہیں محبت کی تپش محسوس نہ ہوئی۔ کیا فجر ان سے دور چلی جائے گی؟ کیا ان کی گود پھر خالی ہو جائے گی؟ وہ ایک پل میں 20 برس پہلے اپنے ماضی میں کھو گئیں، جب انہوں نے اولاد کی طرف سے مایوس ہو کر اور لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر فجر کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک وجاہت کا چھوٹا بھائی جو مالی طور پر کمزور تھا، اس پر ملک وجاہت نے دباؤ ڈال کر اس کی ہونے والی اولاد کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پہلے ہی 4 بچے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی، لیکن انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اس رحمت کو اپنی بھابھی کی جھولی میں ڈال دیا۔ بیگم سلامت نے بظاہر اپنے شوہر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن اندر سے وہ اس بری طرح تڑپی تھی کہ جیسے ان کی بیٹی پیدا ہوتے ہی دوبارہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اسے لحد میں اتار دیا ہو۔ بے شک تمہاری مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، یہ سب راز رکھا گیا تھا، لیکن جو اللہ چاہے وہ کر رہتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے اور اپنے راز ایک دوسرے پر آشکار کر ہی دیتا ہے۔ آنٹی بیگم وجاہت کی گہری سہیلیوں میں سے تھی، اور پھر اسی آنٹی نے آج قیامت برپا کر دی تھی۔ فجر بیٹا، میں تمہاری ماما ہوں، آنکھیں کھولو بیٹا، مجھے دیکھو بیٹا، مجھے مت تڑپاؤ۔ بیگم وجاہت بے بسی سے رو پڑی۔ فجر نے اپنی ماما کو دیکھا اور تڑپ اٹھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی وہ اپنی ماما کی گود میں ہی تسکین پاتی۔ آج مجھے کون تسکین دے گا؟ فجر نے سوچا، آج بھی مجھے اسی گود میں تسکین ملے گی۔ فجر نے اپنی ماما کے ہاتھ پکڑے۔ بیگم وجاہت کو محبت کی گرمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فجر کو دیکھا اور پھر وہ اپنی فجر سے لپٹ گئی۔ دونوں اکٹھے رونے لگیں، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ آنسو ان کے لیے سرمایہ حیات ثابت ہوئے۔ مفتی صاحب، آپ نکاح شروع کریں، فجر میری بیٹی ہے۔ ملک سلامت آگے بڑھے اور نکاح کی سنت کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ دھچکا جتنا بھی بڑا ہو، انسان سہ ہی جاتا ہے کہ اللہ کسی نفس کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم انسان اس میں کئی بوجھ پیتے ہیں جنہیں اگر دنیا میں کاٹنا ہو تو ہمارے اندر برداشت بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ ملک سلامت کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کب ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ اب انہیں اپنا کردار ادا کرنا تھا، ایک والد کا کردار۔ وہ فوری طور پر دولہے کے والد سے ملے اور انہیں اعتماد میں لیا، اور پھر وہ فجر کے پاس پہنچے اور فجر کو اپنی بیٹی کو برسوں بعد اپنے سینے سے لگایا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے فجر کو دلاسا دیا۔ اس کی ہمت بڑھائی۔ جب انہوں نے فجر کے ماتھے پر بوسہ دیا تو مانو کہ فجر پھر سے زندہ ہو گئی۔ آج فجر کی رخصتی تھی۔ آج اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ کاش اسے سب پتہ ہوتا۔ حقیقتیں چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، ہاں کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہیں۔ فجر کی رخصتی عجب تھی۔ اس کے 2 بابا اور دونوں ماما ہی تڑپ تڑپ کر اسے ودا کر رہے تھے۔ فجر کو احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا رویہ ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید جھکا دیں۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ فجر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے اپنے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ وہ اپنی فجر کو کبھی بھی دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب تو اس کے اپنے ماما بابا بھی آنکھوں کی برسوں کی پیاس بجھانے کو بےتاب تھے۔ راز اب راز نہیں رہا تھا، اور یہ راز انہوں نے فاش بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ فجر اب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتی تھی۔ ملک سلامت کا گھر ہی اب اس کا اصل میکہ تھا، لیکن جہاں اس نے زندگی کے 18 سال گزارے تھے، جہاں سے اس کی رخصتی ہوئی تھی، وہ گھر اب سونا پڑا تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد فجر جا پاتی۔ وہ بہت خوش تھی، بہت خوش۔ بیگم اور ملک وجاہت علی اس کی خوشی میں ہی خوش تھے۔ فجر جا چکی تھی اور ان کا آنگن اب دوبارہ خزاں آلود ہو گیا تھا۔ ملک وجاہت اب کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے گھر کا خالی پن کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن اب وہ بے بس تھے۔ دونوں میاں بیوی اب اداس رہنے لگے تھے۔ جب بھی وہ اداس ہوتے اپنی فجر سے ملنے پہنچ جاتے۔ فجر بھی اب زندگی توازن کے ساتھ بسر کرنا سیکھ چکی تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔
اس کا شوہر فخر ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے فجر کو اعتماد بھی دیا اور اسے زندگی کی اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ نے فجر کو جب بیٹے سے نوازا تو وہ اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ شادی تو آنٹی نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ اس کا بگڑا ہوا بیٹا اپنی بری عادات کی وجہ سے بدنام تھا، اسی لیے آنٹی کو اپنی بہو ایک معاشی طور پر کمزور خاندان سے لانا پڑی، لیکن ابھی تک وہ امید باندھنے کے انتظار میں تھے۔ آنٹی نے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ صرف ماں بیٹے کو معلوم تھا کہ نقص شوہر میں ہے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ بظاہر آنٹی اپنی بہو کو ہی مورد الزام ٹھہراتی تھی۔ وہ بار بار سب کے سامنے اپنی بہو کے بانجھ ہونے کا تذکرہ کرتی۔ ماں بیٹا کبھی بھی اس حقیقت کو سامنے لانے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بہو کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ نئی شادی بھی ان کے آنگن میں باہر نہیں لا سکتی تھی۔ آنٹی کے بیٹے دلاور نے ایک بار اپنی ماں سے کسی بچے کو گود لینے کا مشورہ کیا۔ جب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ آنٹی کسی لڑکے کو گود لینا چاہتی تھی۔ دلاور نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بچہ کہاں سے آتا؟ وہ امیر کبیر لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نرس سے بات کی جو اس کام کے لیے بدنام تھی۔ اس نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا۔ 35 لاکھ میں سودا طے پا گیا۔ 10 لاکھ ایڈوانس میں ادا کر دیے گئے اور ماں بیٹے نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہونے والی ماں کو اس کے میکے بھیج دیا۔ آنٹی کی بہو کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر اور ساس کا ساتھ دیتی، کہ یہ سب کچھ اسی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ماں بیٹا اپنے آنے والے وارث کا بڑی بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، سونے رب کی تقدیر کا چکر وہیں سے چل پڑتا ہے۔ بیگم ملک وجاہت کو تو احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے فجر پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اب تو فجر اور فخر دونوں ہی ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا احساس محرومی ختم ہو گیا تھا۔ ملک صاحب نے فجر کے بھائی بہنوں کے سر پر بھی دست شفقت رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ان کی شادیوں کے اخراجات بھی اٹھانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ اس فیصلے نے انہیں مزید عزت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں سکون و اطمینان سے نواز دیا۔ وہ اب فجر کے ساتھ اس کے بہن بھائیوں کے بھی سرپرست بن گئے تھے۔ آنٹی کے بھیانک قدم نے فجر کی زندگی کو بہار کی کوس و قزح میں رنگ دیا تھا۔ اب آنٹی نے ایک اور ڈرامہ ترتیب دیا تھا۔ کیا اس بار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی یا اب بھی وہ تقدیر سے لڑ پائے گی، جیت پائے گی؟ آنٹی اپنی منصوبہ بندی کر کے چین کی نیند سو گئی، لیکن تقدیر کی آنکھ ہمیشہ سے کھلی تھی۔ وقت کی کوکھ میں کیا چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ قسمت کے کھیل بہت عجیب ہیں۔ انسان کو دنیا میں کتنا اختیار حاصل ہے۔ تقدیر ایک ایسی اندیکھی زنجیر ہے جو ہر انسان کے پاؤں میں پڑی ہے۔ یہ زنجیر اسے اپنی حد میں رکھتی ہے۔ وہ کسی کا فائدہ یا نقصان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ قادر مطلق کی پناہ ہی ہے جو ہمیں ظالموں سے بچا سکتی ہے۔ نرس نے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا تھا جس کی کوکھ میں جڑواں بچے پرورش پا رہے تھے۔ دونوں لڑکے تھے۔ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا کام کیا۔ ایک لڑکے کو غائب کر دیا اور غریب والدین اپنے بیٹے کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ نرس نے اپنے آلۂ کار پہلے ہی تیار کر رکھے تھے اور وہ میاں بیوی دوسرے بچے کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ سرکاری ہسپتال کی تاریک راہداریوں سے گزرتے ہوئے، اونگتے ہوئے گیٹ کیپر کے قریب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں نرس کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ ڈرامے کا کامیابی سے آغاز ہو چکا تھا۔ باقی معاملات بڑی آسانی سے سلجھ گئے اور بچہ ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ آنٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ دلاور اب سر اٹھا کر چل سکتا تھا۔ اس نے اپنی مردانگی ثابت کر دی تھی۔ شان کی پرورش انتہائی ناز و نیم سے کی گئی۔ بہترین اسکول میں اس کا داخلہ ہوا اور وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ امارت کی روشنی میں نہا گیا۔ آنٹی کی رعونت مزید دو چند ہو گئی۔ دلاور کا بیوی پر رعب و دبدبہ مزید بڑھ گیا اور تقدیر کی زنجیر دراز کر دی گئی۔ دوسری طرف شان کا جڑواں بھائی شہر سے دور ایک قصبے میں اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھتا رہا۔ جمیل شان کا ہو بہو عکس تھا۔ دونوں بھائی اگر مل جاتے تو ان میں فرق کرنا ناممکن تھا۔ تقدیر کہیں قریب ہی بیٹھی اپنا جال بن رہی تھی۔ کوئی کہانی جھوٹ نہیں ہوتی جو ہم پڑھتے ہیں یا ڈرامے اور فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
یہ سب دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو گیا ہوتا ہے، یا ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر ہونے والا ہوتا ہے۔ فجر ہو یا شان، دونوں اپنے اپنے گھونسلے سے گرے ہوئے بچے تھے۔ آنٹی نے بیگم ملک وجاہت کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ خود تقدیر کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اب نرس کے ساتھ مل کر اس نے بظاہر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پتہ پھینکا تھا، لیکن انسان اپنی کامیابی کا یقین صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے ان فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا جو اسے دنیا سے لینے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور آنٹی جیسے منافقوں کا پردہ بھی اللہ چاک کر ہی دیتا ہے۔ ایک دن ملک وجاہت کو وہ بندہ نظر آ ہی گیا جس نے آنٹی کے کہنے پر فجر کی شادی پر ان کا راز افشا کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ شرمسار تھا۔ اس نے ملک وجاہت سے معذرت کی اور اب کی بار آنٹی کا راز فاش کر دیا، لیکن اس بار تو آنٹی نے کام بہت پکا کیا تھا۔ نرس خود شریک جرم تھی، وہ کیسے یہ راز فاش کرتی؟ جو لوگ مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے یا شکوک کا اظہار کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور یہ دنیا کوئی کھیل تماشا کی جا نہیں بلکہ عبرت کا میدان ہے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا رہا۔ آنٹی کا پوتا شان اب جوان ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا، وہ جانتا تک نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہیں۔ کن فیکون کا کرشمہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ رب جلیل کا فرمان ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ ہم انسانوں کو ہماری اوقات دکھاتا ہی رہتا ہے، اور اب آنٹی کی باری بھی آ چکی تھی۔ کن فیکون کی صدا لگ چکی تھی۔ اوئے جیلے، تو شہر میں کیا کر رہا ہے؟ واہ میرا یار، تو بڑا نکھرا ہوا ہے۔ اوئے یہ گڈی کس کی ہے؟ تجھے تو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، تو یہاں گڈی چلا رہا ہے۔ اوئے ڈرائیور لگا ہوا ہے تو شہر میں۔ اوئے یہ کیا پیٹر پیٹر دیکھ رہا ہے؟ شہر آ کے تو بھی مجھے شیرے کو، اپنے یار کو بھول گیا ہے۔ آوے جب بھی تو پا۔ شیرہ جمیل کا دوست زبردستی شان کے گلے لگ گیا۔ شان لاری اڈے کے پاس کھڑا اپنی گاڑی مکینک سے چیک کروا رہا تھا۔ وہ ابھی تک ہکا بکا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ شیرہ شہر کام کے سلسلے میں آتا رہتا تھا۔ آج جب وہ بس سے اترا تو اس کی نظر گاڑی کے پاس کھڑے شان پر پڑ گئی۔ اسے لگا کہ جمیل کھڑا ہے۔ بھائی میں شان ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، شان نے شیرے سے کہا، لیکن اس کے ذہن میں کچھ اٹک گیا تھا۔ اوہ معاف کرنا ویرا، لگتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ شیرہ حیرانی کے عالم میں وہاں سے چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی دور گیا تھا کہ شان نے اسے آواز دی، شیرے بھائی بات سننا، چلو مجھے بھی اپنا دوست ہی سمجھو۔ شان دل کا بہت اچھا تھا۔ وہ کبھی بھی آنٹی کی نسل سے، دلاور کی نسل سے نہیں لگتا تھا، اور تھا بھی نہیں۔ موبائل ہے تیرے پاس؟ شیرے نے اپنی جیب سے فوراً بٹنوں والا موبائل نکالا۔ ویر یہ لے پکڑ، بیلنس مک گیا ہے، ڈلوا دیتا ہوں۔ فون کرنا ہے نا تو نے؟ شان شیرے کی سادگی پر مسکرا اٹھا۔ نہیں، تیرے پاس تیرے یار کی تصویر تو ہوگی نا، جیلے کی؟ شیرے نے فوراً ہی موبائل میں اپنے ساتھ جیلے کی تصویر شان کو دکھا دی۔ شان نے جب جمیل کو دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو۔ اوہ خدایا، اتنی مماثلت! شان سوچ رہا تھا۔ اچانک وہ بولا، شیرے مجھے اپنے دوست سے ملاؤ گے؟ ویر کیوں نہیں، شہر بلاؤں اسے، اپنے جیلے کو؟ نہیں، میں خود چلوں گا تمہارے ساتھ اسے ملنے۔ ابھی چل ویر، بس 1 گھنٹہ لگے گا، جیلا بھی تجھے دیکھ کر بہت حیران ہوگا۔ شان نے اپنی ماما کو کال کی اور گاڑی ٹھیک ہوتے ہی شیرے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شان راستے بھر سوچتا رہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 انسانوں کی شکل اتنی زیادہ ملتی جلتی ہو۔ اس نے اس بارے میں پڑھ تو رکھا تھا، ہو بہو ایک سی شکل والے ہوتے ہیں، ان کی عادات بھی ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سگے بھائی۔ شان بڑی بے چینی سے جمیل سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شان دنیا میں اکیلا ہی تھا، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھے، ہوتے بھی کیسے؟ دلاور اس کا باپ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، اور وہ خود برسوں پہلے نر سے خریدا گیا تھا۔ کاش شان پلٹ جاتا، لیکن شاید وقت کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ جیلے کے گھر پہنچے تو جیلے کی ماں نے سب سے پہلے شان کو دیکھا اور دھوکا کھا گئی۔ جیلے پتر، تو کیا بن کے آ گیا ہے؟ ماں صدقے، ماں ماری،
لگ تو بڑا سونا رہا ہے، پر سادہ لو خاتون خود سوچ میں پڑ گئی۔ شان بس حیرانی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شیریں نے جب سارا ماجرا سنایا تو ماں کو بھی یقین نہ آیا۔ اس نے اپنے مہمان پتر کی بڑی خدمت کی۔ شان ان کی سادگی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ابھی تک شہر کے مصنوعی رنگ ہی دیکھے تھے۔ اس نے کبھی بھی رشتوں کی مٹھاس محسوس نہیں کی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ اپنی اصل جگہ پہنچ گیا ہے۔ اسے ہر چیز، ہر شخص میں اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار ماں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ ایسی محبت، شفقت اور اپنائیت سے ناشنا ہی رہا تھا۔ وہ تو شہر میں بس ایک شو پیس تھا، ایک دکھلاوے کی چیز، اور بس اس کی اپنی ماما بھی اسے کھینچی ہوئی ہی رہتی تھی۔ شان پڑھا لکھا تھا اور رویوں کی پہچان کر سکتا تھا۔ وہ اکثر الجھاؤ کا شکار ہو جایا کرتا۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ ہے جو چھپا ہے یا چھپایا گیا ہے۔ شان کی ماں بتا رہی تھی، پتر جیلا ابھی آتا ہی ہوگا، وہ بھی بڑا حیران ہوگا۔ جینے کی عمر کتنی ہے ماں جی؟ پتر پورے 19 برس کا ہوا ہے، 8ویں مہینے پیدا ہوا تھا، 2 تاریخ کو۔ 2 اگست۔ شان کے سر پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، ماں جی جیلا کہاں پیدا ہوا تھا، یہیں یا کہیں اور؟ پتر دائی نے کہا تھا کہ خطرہ ہو سکتا ہے، اسے لگتا تھا ہم شہر چلے گئے تھے۔ اسے کیا لگتا تھا ماں جی؟ اسے لگتا تھا کہ میرے پیٹ میں 2 بچے ہیں۔ اور ماں اپنے ہی دوسرے بچے کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ شان نے دوبارہ اپنا سر پکڑ لیا، لیکن پتر نرس نے تو مجھے ایک ہی بچہ پکڑایا تھا، بڑا آپریشن کیا تھا نا انہوں نے۔ شان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ پتر کیوں روتا ہے؟ لگتا ہے ماں یاد آ گئی ہے۔ تیری ماں نہیں ہے پتر، ادھر آ، میں بھی تو تیری ماں جیسی ہی ہوں نا۔ ماں نے شان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر جھجکتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماں واری نہ رو پتر، میں بھی تیری ماں ہی ہوں۔ اتنے میں جیلا بھی آ گیا۔ جو ہی اس کی نظر شان پر پڑی، اس کے پاؤں دہلیز پر ہی جم گئے۔ تمام افراد ششدر رہ گئے۔ وہ سب ایک دوسرے کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ کیا ہونے جا رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شان کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی شناخت پر شک ہونے لگا۔ اس کے لیے اس کی ماما اور پاپا صرف بیگم اور چودھری دلاور بن گئے۔ اسے لگا کہ وہ لاوارث ہے۔ اسے لگا کہ جمیل اور اس کی ماں اس کی اصل شناخت ہیں، لیکن ابھی معاملہ حل نہیں ہوا تھا۔ شان نے اپنی زندگی کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جمیل کے والدین کو لے کر شہر اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں جمیل پیدا ہوا تھا۔ ریکارڈ نکلوانے میں اسے مشکل نہ ہوئی کہ روپیہ ہر تالے کی چابی ہے، اور پھر وہ اس نرس کے روبرو کھڑا تھا جس نے برسوں پہلے شان کا سودا کیا تھا۔ بوڑھی نرس اس وقت جیل میں پڑی تھی۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا، سب یاد آ گیا۔ وہ مزید سزا نہیں بھگت سکتی تھی۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے ان سب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شان نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور اپنے والدین اور بھائی کو لے کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ آنٹی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ برسوں پہلے کا بویا ہوا بیج جو اب تناور درخت بن گیا تھا، اسے کاٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، لیکن تقدیر میں لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ شان نے تینوں مجرموں کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اس نے صرف نرس کے ساتھ ریکارڈ کی ہوئی گفتگو انہیں سنائی اور خاموشی کے ساتھ ان کے سر دھوتے ہوئے چہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ سب سر جھکائے شان کے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ شان نے آج ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی تک کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ بولنے کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچا تھا۔ شان نے اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو اشارہ کیا اور وہ انہیں لے کر اس محل نما گھر سے باہر جانے لگا۔ آنٹی دلاور اور اس کی بیگم میں جیسے جان پڑ گئی اور وہ شان کو آوازیں دینے لگے۔ شان نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماما دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، لیکن شان کے چہرے پر سجی اجنبیت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ شان کو کبھی اس گھر میں ماں باپ کی محبت ملی ہی نہیں تھی۔ اس کی دادی بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ شان کو انہوں نے پڑھایا لکھایا تو تھا، دنیا کی ہر آسائش بھی دی تھی، مگر صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، صرف اس لیے کہ کوئی ان کے بیٹے کو تانا نہ دے سکے۔ انہوں نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے صرف ایک سودا کیا تھا، جن کی محبت پانے کے لیے وہ برسوں تڑپا تھا۔ آج شان کو اس کے حقیقی ماں باپ مل گئے تھے اور شان اپنے خاندان کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گیا۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔